अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। यारियाँ माह बिन्त सज्जाद, किस्त नंबर 4। ये मंज़र है एक तारीक जगह का। ग़ालिबन ये कोई हालनुमा जगह थी, लेकिन अंधेरे के बायस कुछ भी सही से समझ नहीं आ रहा था। दाएं जानिब मौजूद खिड़की से चौंदवी के चांद की रोशनी इस जगह के अंधेरे को कम करने की कोशिश में लगी हुई थी। इसी चांद की रोशनी में अगर थोड़ा गौर से देखो तो नज़र आए कि इस हालनुमा कमरे के ऐन वस्त में 4 कुर्सियां रखी थी, जिन पर किसी रूसी रूह की मौजूदगी का अंदाज़ा तुम्हें चांद की रोशनी में बमुश्किल ही सही मगर हो ज़रूर रहा होगा। मरहबा। खामोशी के तसलसल को किसी की भारी और रोबदार आवाज़ ने तोड़ा। कुर्सियों पर मौजूद नफूस में हलचल हुई, जिससे उनकी मौजूदगी का अब यकीनी अंदाज़ा हो रहा था। उस शख्स ने कमरे में मौजूद तमाम लाइट्स ऑन कर दी, जिनके बायस अब सारा माहौल वाज़ेह हुआ था। वो कोई सिक्योरिटी रूम था, जिसमें दरमियान वाली जगह को खाली छोड़कर चारों तरफ कंप्यूटर ही कंप्यूटर मेज़ों पर रखे थे। कुर्सियों पर मौजूद इन 4 लोगों की आंखें तेज़ रोशनी के बायस चंधिया गई थी। मुझे उम्मीद है तुम लोगों को यहाँ आने में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। उस शख्स की आवाज़ एक बार फिर सारे कमरे में गूंजी, जिस पर इन चारों ने आंखें खोले एक दूसरे की जानिब देखा और मामला समझने की कोशिश की। इनके मुंह, हाथ और पांव बंधे हुए थे, जिसकी वजह से ना वो हिल सकते थे और ना सामने खड़े शख्स से कोई सवाल कर सकते थे। इनके मुंह खोलो यूसुफ। उस शख्स ने अपने पीछे खड़े यूसुफ को हुक्म दिया, तो वो बगैर एक लम्हा ज़ाया किए इनकी जानिब आया और बारी बारी इनके मुंह खोले। कौन हो तुम और हमें यहाँ क्यों लाए हो? मुंह खोलते इन चारों में से एक सुनहरी आंखों वाली लड़की सख्त लहजे में सामने खड़े शख्स से इस्तफसार करने लगी, जबकि बाकी दोनों लड़कियां और लड़का इर्द गिर्द का जायजा लेने लगे। वो इस वक्त कहाँ थे, इन्हें यह भी नहीं पता था। सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तुम लोगों को जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। उसने बहुत सुकून से इसको जवाब देकर एक नज़र इन सबके चेहरों पर डाली, जिन पर डर तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। पता नहीं जी ने इनको देखकर क्या चुना है। वो पास खड़े यूसुफ की जानिब देखकर बेजारी से गोया हुआ। सुरमई आंखों में वाज़ेह नापसंदीदगी थी सामने मौजूद नफूस के लिए। केनान, वो जी हैं, जो भी करते हैं कुछ सोच कर ही करते हैं। यूसुफ ने इसके कंधे पर हाथ रखकर समझाने वाले अंदाज में कहा, जिस पर केनान ने महज सर हिलाने पर इक्तफा किया। ये तुम दोनों क्या खुसर पुसर में लगे हुए हो? वही सुनहरी आंखों वाली लड़की केनान और यूसुफ को एक साथ बातें करते देखकर गुस्से से पूछने लगी। तमीज़ से लड़की, तुमसे बड़े हैं हम दोनों, आप कहकर मुखातिब करो हमें, समझी? किरान को इसका तुम कहकर बुलाना बिल्कुल पसंद आया था। तभी वो अपना गुस्सा जब्त करता इस लड़की के पास पहुंचकर इसकी सुनहरी आंखों में अपनी सुरमई आंखें डाले गोया हुआ, जबकि इसकी बात पर सुनहरी आंखों वाली लड़की ने बुरे बुरे मुंह बनाए। केदान, जी आ गए हैं। इससे पहले कि केदान इस लड़की को कोई जवाब देता, यूसुफ की आवाज़ पर उसने अपना गुस्सा जब्त किया और एक नज़र इन चारों नमूनों पर डालते हुए तेज़ तेज़ कदम उठाता बाहर चला गया। इसके कमरे से निकलते ही एक बार फिर वो पूरा कमरा अंधेरे में नहा गया। ये कहाँ फंस गए हैं हम? वहाँ मौजूद लड़के ने अपना सर पकड़कर नहायत परेशानी में कहा। तुम्हें ही शौक था एडवेंचर करने का, अब करो एडवेंचर। गहरी भूरी आंखों वाली लड़की ने उसे देखते हुए दांत पीसकर कहा। लड़ना बंद करो तुम दोनों और सोचो क्या करना है अब। सुनहरी आंखों वाली लड़की ने इन्हें आंखें दिखाकर कहा, जिस पर वो दोनों एक दूसरे को घूरी से नवाजते हुए चुप कर गए। लेकिन एक वजूद ऐसा भी था इनमें जो शुरू से अब तक खामोश था। शायद वो किसी गहरी सोच में थी। इसकी खामोशी इसके साथियों को खटक रही थी। आप भी कुछ बोले मैडम? नौजवान लड़के ने साथ बैठी लड़की को देखकर कहा, जिस पर बस एक पल के लिए इस भूरी आंखों वाली लड़की ने नजर उठाकर देखा और फिर दोबारा सामने देखने लगी। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही हमें बता देंगी कि वो हमें यहाँ पर क्यों लाए हैं। भूरी आंखों वाली लड़की ने संजीदगी लिए उस पहली बार कुछ बोला था, और जो बोला था वो इस बात का सबूत था कि वो काफी देर से क्या सोच रही थी। ठीक है, फिर देखते हैं। सुनहरी आंखों वाली लड़की ने गर्दन दाएं बाएं हिलाकर आंखें मूंदते हुए कहा। अब इन्हें बस खामोशी से इंतजार करना था। आज मेरा कंसर्ट है, तुम सब लोगों ने ज़रूर आना है। सहान ने ग्रुप में मैसेज किया। आदम, राना, साइशा, मीरब और सब ने मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था, ताकि वो एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे से हमेशा राब्ते में रहे। सहान की पाकिस्तान में आमद अचानक थी, लेकिन फिर इसने सोचा क्यों ना वापस जाने से पहले एक कॉन्सर्ट ही कर दें, जैसे इसके डैड किया करते थे। बस इस ख्याल के आते ही उसने अपने इवेंट मैनेजर से बात करके कॉन्सर्ट मुनक्किद करवाया था। इस्लामाबाद जैसे खूबसूरत शहर के ऐन वस्त में मौजूद एक खाली जगह पर उसने अपना कॉन्सर्ट करवाने का सोचा था। ओके, हम आ जाएंगे, अपना वेन्यू बता देना। सबसे पहले आदम ने जवाब दिया था।
پھر آہستہ آہستہ سب کے جواب آنے شروع ہو گئے، لیکن بس ایک کا ہی جواب نہیں آیا تھا جس کے لیے اس نے یہ کانسرٹ رکھوایا تھا۔ تمہیں بھی آنا ہے جانا، ورنہ ذہان نے اسے الگ سے میسج کیا اور دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ سہرا اپنے کمرے میں بیٹھی گروپ میں آئے ان سب کے میسیجز پڑھ رہی تھی جب اسے ذہان کا میسج الگ سے موصول ہوا۔ اسے برا سا منہ بنا کر میسج کھولا اور پڑھنے لگی۔ عجیب سائیکو بندہ میرے گلے پڑ گیا ہے۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے سوچنے لگی کہ آخر اب کیا کرے۔ اگر نہ گئی تو اس شخص سے کچھ بعید نہیں جو 5 منٹ میں آ کے اس کا نکاح رکوا کر خود سے پڑھا سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ بے دلی سے اٹھی اور بغیر اسے جواب دیے تیار ہونے چلی گئی، کیونکہ وہ اچھے سے واقف تھی کہ اس کی بڑی بہن کتنی دیوانی ہے اس شخص کی آواز کی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ سب تیار کھڑے تھے ایک ساتھ کانسرٹ میں جانے کے لیے۔ گھر والوں کو ذہان خود ہی بتا چکا تھا، کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا، لیکن سب نے ذہان کے کارنامے کی وجہ سے اس سے خفگی کا بھرپور اظہار ضرور کیا تھا، جس میں نتاشا اور حیات پیش تھی، لیکن وہ کسی کی خفگی کو کہاں خاطر میں لانے والا تھا۔ کہاں ہو تم لوگ؟ ذہان نے میرب کو کال کر کے پوچھا۔ وہ ان کا انتظار کر رہا تھا، اس کے مطابق تو اب تک انہیں وہاں پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا تھا ابھی تک۔ ہم سب آپ کے دل میں ہیں، لیکن فی الحال آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، میرب نے مسکرا کر کہا، جس کے باعث اس کے دائیں گال پر گڑھا پڑا، جسے کسی نے بہت غور سے نہ صرف دیکھا تھا بلکہ اس کی مسکراہٹ سمیت اسے دل میں اتارا بھی تھا۔ میرب کے کہتے ہی ذہان نے مڑ کر دیکھا جہاں وہ سب کھڑے تھے۔ وہ سب کالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھے، یہ ان کا ڈریس کوڈ تھا۔ ذہان نے خود کالی جینز شرٹ پر کالی ہی جیکٹ پہن رکھی تھی اور بالوں کو جیل سے سیدھا کر کے پیچھے کی جانب سیٹ کر رکھا تھا۔ آدم ازمیر اور ابتسام نے بھی اسی جیسی ڈریسنگ کر رکھی تھی، جبکہ تمام لڑکیوں نے ایک جیسے کالے نیٹ کے گھٹنوں تک آتے فراک پہن رکھے تھے۔ بالوں کے مختلف ڈیزائن بنائے وہ پانچوں بغیر قسم کے میک اپ کے بہت پیاری اور معصوم لگ رہی تھی۔ ذہان کی نظریں تو بھٹک بھٹک کر اپنی دشمنیں جہاں پر جا رہی تھی، جنہیں وہ محسوس کرتے ہوئے بھی انجان بن کر کھڑی تھی۔ سر، سب تیار ہے، ایک لڑکے نے ذہان سے آ کر کہا تھا۔ وہ اسے جانے کا کہہ کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ تم سب آگے جاؤ، وہاں جگہ ہے تم لوگوں کی، ذہان نے اسٹیج کے جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ سب اس جانب چل دیے۔ آج کا یہ کنسرٹ خاص تمہارے لیے ہے جانا۔ جیسے ہی سہرا اس کے پاس سے گزرنے لگی تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے کان میں جھک کر کہتا ہوا سیدھا ہوا اور مسکرا کر اسے دیکھتا اس کا کان تھپکتا اسٹیج کی جانب بڑھ گیا، جبکہ سہرا بے یقینی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھے کھڑی، کچھ عجیب سا تھا جو اب اسے محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ پھر سر جھٹکتی وہ ہانیہ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ ذہان نے سہرا کو نظروں کے حصار میں لیے جیسے ہی گانا شروع کیا، ایسا لگا جیسے کسی نے سحر پھونک دیا ہو۔ پورا ماحول اچانک ہی سحر زدہ ہو گیا تھا۔ سب کسی زہر کے زیر اثر اس کی آواز کے جادو میں کھوئے ہوئے تھے۔ وہاں موجود آشان حارث ملک کے چاہنے والے کو آج ایک بار پھر آشان حارث ملک کی آواز اپنے کانوں میں رس گھولتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے اسٹیج پر کھڑا شخص آشان حارث ملک نہیں بلکہ اس کا بیٹا ذہان حائم ملک ہے، جو آواز میں باپ جیسا ہی درد اور سحر رکھتا ہے۔ سب تو اس کی آواز کے سحر میں جھوم رہے تھے، لیکن سہرا، وہ تو اس کے منہ سے نکلتے لفظوں میں ہی الجھی کھڑی تھی۔ اسے ذہان کی بات یاد آئی کہ یہ کانسرٹ خاص اس کے لیے ہے۔ اسے کچھ سمجھ آنے لگی تھی، لیکن اب وہ جان کر بھی انجان بن رہی تھی۔ ذہان اب آنکھیں موندے گا رہا تھا۔ ذہن کے پردوں پر سارے منظر چل رہے تھے جب اس نے پہلی بار زہرا کو گود میں اٹھایا جب پہلی بار اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا، اور اس کے بعد واپس جرمنی جانے کے بعد وہ اس سے غافل نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کے سامنے نہ ہو کر بھی ہمیشہ ہر پل اپنے سامنے رکھتا تھا۔ اس نے زہرا کے ساتھ اس کا بچپن جیا تھا بغیر اسے علم ہوئے، اور کل جب وہ اسے اپنے نام کر چکا تھا، وہ منظر اس کے ذہن کے پردے پر جیسے ہی آیا، ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ وہ ٹھیک اس کے سامنے کھڑی تھی، اسی کو دیکھتے ہوئی۔ ذہان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ذہان کے گانے کا ایک ایک لفظ بس اسی کے لیے تھا، یہ بات اسے سمجھ میں آ چکی تھی۔ تبھی جیسے ہی ذہان گانا ختم کرتے اس کی جانب آنے لگا تو وہ پہلے ہی ابتسام کا بازو پکڑے اسے وہاں سے لے کر جا چکی تھی۔ اس کے اس طرح جانے سے ذہان کا دل ضرور دکھا تھا، لیکن اس نے کسی پر یہ ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ مسکرا کر ان سب کے لیے اپنے تعریفی کلمات سنتا رہا۔ آخر میں اسٹیج پر چڑھ کر اس نے سب کا شکریہ ادا کیا، خاص طور پر اپنے ایونٹ مینیجر اور ان کی ٹیم کا، جنہوں نے اتنے کم وقت میں اس کا اتنا شاندار کنسرٹ منعقد کروایا تھا۔
سب سے الوداع لیتے وہ اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا، خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ میرب اور ان سب کو وہ پہلے ہی آدم کی ذمہ داری پر گھر کے لیے روانہ کر چکا تھا۔ اسے زہرا کا ایسے چلے جانا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو اپنے دل کی بات گانے کے ذریعے اس تک پہنچانا چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں ایسا کیا ہوا جو وہ بغیر اسے ملے ہی چلی گئی۔ اسے اس وقت زہرا پر غصہ بھی آ رہا تھا اور دل میں وہ اداس بھی تھا۔ وہ ایک کھلا میدان تھا جہاں اس وقت وہ چاروں موجود تھے۔ میدان کے چاروں جانب درخت لگے ہوئے تھے، سورج پورے جوبن پر تھا۔ اصل جھٹکا تو انہیں تب لگا جب وہ اس کمرے سے نکل کر باہر آئے۔ وہ تو اندھیری رات کا گمان کیے ہوئے تھے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ وہ جسے 14ویں کا چاند سمجھ رہے تھے، وہ لوسیفرز کا اپنا ایجاد کردہ مصنوعی گلوب تھا جو بالکل چاند جیسا لگتا تھا۔ پہلی نظر میں دیکھنے سے اسے کوئی بھی دھوکہ کھا سکتا تھا، جیسے ان چاروں کو دھوکہ ہوا تھا۔ آپ سب کو یہاں کیوں لایا گیا؟ یہی سوال آپ کے ذہن میں چل رہا ہوگا۔ زی نے ان چاروں کو دیکھتے ہوئے پرسرار مسکراہٹ لبوں پر سجائے کہا، جبکہ یوسف اور کیدان ہاتھ باندھے ان کے پیچھے کھڑے تھے۔ جب پتا ہے کہ ہمارا سوال کیا ہے تو اس کا جواب دینے کی بھی تکلیف کر لیں۔ سنہری آنکھوں والی لڑکی نے بمشکل اپنے غصے کو قابو کرتے کہا۔ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی، لیکن ساتھ کھڑی بھوری آنکھوں والی لڑکی نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو وہ چپ ہو گئی۔ لوسیفر کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے؟ سی نے ان کے سامنے جا کر ان چاروں کی آنکھوں میں باری باری جھانکتے ہوئے پوچھا۔ فالنگ اینجل، کتھئی آنکھوں والا نوجوان جھٹ سے بولا، جس پر زی مسکرا دیا، لیکن سنہری آنکھوں والی لڑکی نے اس کے پاؤں پر زور سے اپنا پاؤں مارا، جس پر وہ بیچارہ کراہ کر رہ گیا۔ درست، تو آپ لوگ لوسیفرز بنو گے کیونکہ آپ سب کو چن لیا گیا ہے۔ زی نے اس نوجوان کا کندھا ہلکے سے تھپکتے ہوئے کہا۔ اور آپ کو یہ خوش فہمی کیوں لاحق ہوئی کہ ہم گرا ہوا فرشتہ بنیں گے؟ گہری بھوری آنکھوں والی نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ ایک بات جو زی کو ان میں پسند آئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ بغیر کسی ڈر یا خوف کے ان کے سامنے کھڑے ان سے سوال کر رہے تھے، کیونکہ ہم اجازت نہیں لیتے، حکم دیتے ہیں۔ کیدان نے ان کے سامنے جا کر گویا اعلانیہ کہا کہ اب ان کی مرضی نہیں چلے گی۔ اور تم ہوتے کون ہو ہمیں حکم دینے والے؟ سنہری آنکھوں والی لڑکی نے تو گویا اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا، جس پر کیدان کو غصہ آنے لگا۔ تمہیں پہلے بھی کہا تھا لڑکی کہ آپ کہہ کر مخاطب کرنا۔ کیدان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا۔ ضبط کے باعث سرمئی آنکھوں کے کنارے سرخ ہونے لگے تھے۔ کیدان، آج سے یہ چاروں تمہاری ذمہ داری ہے۔ زی نے اس کے غصے کو دیکھتے پل بھر میں فیصلہ کیا اور اسے حکم بھی صادر کر دیا، جبکہ وہ حیرت سے فوراً ان کی جانب پلٹا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں زی؟ بے یقینی ہی بے یقینی تھی اس کے لہجے میں اور اس کے لفظوں میں، جسے محسوس کرتے یوسف نے اس کی مسکراہٹ ضبط کی۔ یہ میرا حکم ہے، انہوں نے حتمی لہجے میں کہا اور وہاں سے چل دیے۔ کیدان نے دور تک ان کو دیکھا اور پھر چاروں کی جانب گہری سانس لیتا متوجہ ہوا۔ یوسف بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ لیونا، گہری بھوری آنکھوں والی لڑکی کو دیکھ کر کہا، جس پر اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آج سے یہ تمہارا نام ہے، اس نے اسے دیکھے بغیر کہا اور نوجوان لڑکی کی جانب بڑھ گیا۔ ریز، اب کی باری انگلی سے اس کی جانب اشارہ کرتے کہا تاکہ وہ خود ہی سمجھ جائے کہ اس کا نیا نام ہے۔ لوکارس اور لوپا، آخر میں اس نے سنہری آنکھوں والی لڑکی کو دیکھ کر اسے نام بتایا اور پھر اس کے ساتھ کھڑی بھوری آنکھوں والی لڑکی کو بھی اس کے نام سے آگاہ کیا۔ تو آج سے نہیں بلکہ ابھی سے تم چاروں کی ٹریننگ شروع ہوتی ہے، اور تم لوگوں کے پاس یہاں کام کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی راہ فرار ہے، تو بہتر ہے اپنی توانائی ٹریننگ میں استعمال کرنا، نہ کہ فضول قسم کی یہاں سے نکلنے کے پلان بنانے میں۔ کیدان نے ان کے گرد چکر لگاتے پہلے ہی سب واضح کر دیا تاکہ وہ کسی قسم کی خوش فہمی میں نہ رہے۔ تم ہمارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، بھوری آنکھوں والی لڑکی نے احتجاجاً بلند آواز میں کہا، جس پر کیدان کے ماتھے پر بل آئے۔ کرنے کو تو میں اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں، لیکن فی الحال تم لوگوں کو ٹریننگ دوں گا۔ اور یہ کیا تم لگا رکھی ہے؟ سر کہو، کیدان سر، سمجھی؟ ورنہ بھول جاؤ کہ کبھی گھر بھی جا پاؤ گے تم سب۔ کیدان نے ایک ایک لفظ چبا کر بڑے سخت لہجے میں کہا، جس پر لوپا چپ ہو گئی۔ ان کو ناخنوں تلے چنے نہ چبائے تو میرا نام بدل دینا۔ سنہری آنکھوں والی لڑکی، جس کا نام لوکارس تھا، لوپا کے کان میں سرگوشی میں بولی۔ تیار ہو جاؤ تم سب، تم لوگوں کی زندگی کے بدترین یا بہترین دن شروع ہونے والے ہیں۔ اب کی بار بولنے والا یوسف تھا، جو اب تک خاموش تماشائی بنا کھڑا تھا، لیکن اب نئے لوسیفرز کی پہلی ذمہ داری اس کی ہی تھی۔ کیدان ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا اور یوسف کو دیکھنے لگا، جو اب انہیں ٹرین کرنے میں مصروف تھا۔ سرمئی آنکھیں بہت غور سے لوکارس پر جمی اس کی ہر حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ ان کے نکاح کو 2 ہفتے ہو چکے تھے، لیکن اس دن کے بعد نہ تو سہان نے اس سے مخاطب کیا اور نہ زہرا نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔
دونوں طرف ایک جیسی ہی خاموشی تھی۔ آج وہ لوگ واپس جرمنی جا رہے تھے۔ وہ تو محض سہرا کے نکاح میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ان کا ذہان اسی سہرا کو زبردستی ان کی بہو بنا دے گا۔ نتاشا، عشان، زعیم اور حیات نے بہت سوچ کر ہی فیصلہ لیا تھا۔ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا، تو بحث یہ جھگڑنے سے بات بگڑنی تھی۔ اس لیے انہوں نے ذہان اور زہرا کے نکاح کو بخوشی قبول کر لیا تھا۔ سہرا نے احتجاج کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر وہ بھی اپنے ماں باپ کے فیصلے کے آگے خاموش ہو گئی۔ میرب، ابتسام نے اسے پکارا جو اپنا بیگ نیچے لے کر جا رہی تھی۔ اپنے نام کی پکار پر رکی اور مڑ کر ابتسام کو دیکھا۔ جی ابتسام بھائی، میرب نے نہایت تابعداری سے اس کے پاس آ کر کہا۔ ہلکی گلابی رنگ کی گھٹنوں سے اوپر تک آتی شرٹ کے ساتھ نیلی جینز اور گردن میں اسٹولر لپیٹے وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ ابتسام جو بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے بھائی کہنے پر صحیح بدمزہ ہوا تھا۔ بھائی نہیں ہوں میں تمہارا، ابتسام نے اس کی گہری بری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، جبکہ میرب اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ آپ ہانی آپی اور زہرا کے بھائی ہیں تو میرے بھی بھائی ہوئے نا؟ میرب نے معصومیت سے آنکھیں جھپکاتے ہوئے کہا۔ اس کی صدا پر ابتسام دل سے مسکرایا۔ ہانو بانو اور زہرا کا بھائی ہوں، تمہارا نہیں لٹل پرنسس، ابتسام نے اس کے قریب جا کر سرگوشی نما آواز میں کہا، جبکہ اس کے قریب آنے پر میرب سانس تک روک چکی تھی۔ ابتسام کو محسوس ہوا کہ وہ اپنا سانس روکے کھڑی ہے، تو مسکراتا ہوا اس سے دور ہوا۔ آپ بہت گندے ہیں ابتسام بھائی، میرب آنکھوں میں غصہ لیے اسے گھورتی ہوئی بغیر اسے دیکھے نیچے کی جانب بھاگ گئی، جبکہ ابتسام پیچھے کھڑا مسکرا کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ارے دھیان سے میرو، وہ جو بدحواسی کے عالم میں بغیر دیکھے بھاگ رہی تھی، سامنے سے آتی ہانیہ سے ٹکرائی، جس پر ہانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گرنے سے بچاتے ہوئے کہا۔ او سوری آپی، میرب نے خود کو نارمل کرنے کی جلدی سے کہا۔ کون سا کتا تمہارے پیچھے لگا تھا جو تم یوں بھاگ رہی تھی؟ ہانیہ نے اس کے چہرے پر آتے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ میرب اسے کچھ گھبرائی لگی تھی۔ آپ کا بھائی، میرب بے ساختہ بول اٹھی اور پھر اپنی بات کی سمجھ آتے ہی جلدی سے زبان دانتوں تلے دبائی۔ میرا کہنے کے مطلب ابتسام بھائی بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ میرب اب تک خود کو پوری طرح سنبھال چکی تھی۔ تبھی وہاں لاؤنج میں پڑے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے، لو، تمہیں آج پتہ چلا؟ وہ شروع سے ہی عجیب ہے۔ ہانیہ نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اتنی سنجیدگی سے کہا کہ ایک پل کے لیے تو میرب کو بھی لگا کہ سچ کہہ رہی ہے، لیکن پھر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر ابھرتی ہنسی دیکھ کر سمجھ گئی کہ مذاق کر رہی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ کہتے ہیں کہ ہانو بانو، جلدی اوپر آؤ۔ میرب کی بات پوری ہونے سے پہلے ابتسام نے کاٹ دی تھی۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ وہ ہانیہ کو بتانے والی کہ اس کے بھائی نے اسے بھائی کہنے سے منع کیے۔ تبھی وہ ہانیہ کو بلانے لگا تاکہ اسے میرب کچھ بتا نہ سکے۔ اب کیا تکلیف ہے تمہیں؟ ہانیہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے اونچی آواز میں پوچھا۔ مجھے میری نیلی جینس نہیں مل رہی، آ کر ڈھونڈ دو۔ ابتسام کو جلدی میں جو بہانہ سوچا اسے گڑ دیا، جبکہ اس کی بات پر ہانیہ منہ بناتی ہوئی اٹھی اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس پورے وقت میں میرب نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ وہ بس اپنے ہاتھوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ چلو میرب، فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے۔ وہ بھی بیٹھی سوچوں میں ہی گم تھی جب ابتسام نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ پہلے تو وہ آواز پر چونکی، لیکن پھر جب سمجھ آئی کہ آواز کس کی ہے، وہ فوراً سے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلیں ہانی آپی؟ ہانیہ کو سیڑھیاں اترتا دیکھ کر اس کے سانس میں سانس آئی۔ تبھی اس کے پاس جا کر کہنے لگی، جبکہ ابتسام اس کی پشت کو گھورے گیا۔ کھا تھوڑی نہ رہا تھا میں۔ وہ منہ میں بڑبڑایا اور میز سے گاڑی کی چابیاں اٹھاتا ہوا باہر چلا گیا، جہاں ذہان، نتاشا اور آشان پہلے ہی موجود تھے۔ ہانیہ اور ابتسام ان کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے جا رہے تھے۔ سہرا تو ذہان کے آنے سے پہلے ہی نتاشا اور آشان کو مل کر جا چکی تھی، جبکہ میرب سے وہ خفگی کا اظہار کر رہی تھی جس نے اپنے بھائی کے ارادوں سے اسے بے خبر رکھا تھا۔ اپنا خیال رکھنا، صرف میرے لیے جانا۔ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی ذہان نے سب سے پہلے اسے میسج کیا تھا، جس سے پڑھتے ہی سہرا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ جواب دینا اس نے ضروری نہیں سمجھا اور کچھ ہی دیر میں ہی وہ پردیسی اسے ہمیشہ کے لیے اپنے نام کر کے اپنے دیس لوٹ چکا تھا۔ گولڈن گیٹر، مجھے بھی شادی کرنی ہے۔ آدم نے زیان کو لاؤنج پہ اخبار پڑھتے دیکھا تو اس کے پاس آ کر ایسے بولا جیسے بازار سے کوئی چیز لینی ہو۔ اس کی بات پر زیان نے اچنبھے سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کرنی ہے تم نے؟ زیان نے تصدیق چاہی کہ آیا جو اس نے سنا وہ سچ تھا یا اس کے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ ڈیڈ، مجھے شادی کرنی ہے۔ اب کی بار آدم نے لفظ شادی پر خاصا زور دیا تھا اور زیان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اور جناب کو کس سے شادی کرنی ہے یہ بھی بتا دیں؟ زیان نے طنزیہ لہجے میں اپنے سپوت سے پوچھا، جو 24 سال کا ہو کر شادی کی بات ایسے کر رہا تھا جن سے نہ جانے بیچارے کی کتنی عمر ہو گئی ہو۔ ہانی سے۔
आदम ने ऐसे नाम लिया जैसे वो इसी मौका की तलाश में था कि उससे पूछा जाए और वो झट से हानिया का नाम ले। वो तुमसे 1.5 साल बड़ी है, ज़ियान ने गोया बात ख़त्म करने वाले अंदाज में कहा, जबकि आदम का मुंह तो खुल ही गया था इस जवाब पर। तो क्या हुआ, सहान भी तो ज़हरा से 5 साल बड़ा है। आदम ने एहतजाजन कहा और आखिर में जताया भी कि अभी 2 हफ्ते पहले इसका निकाह हुआ था। इसकी दुल्हन इससे पूरे 5 साल छोटी है। वो इनका मसला है, हमारा नहीं, ज़ियान ने अखबार मेज़ पर रखते हुए संजीदा लहजे में कहा। गोल्डन गिरा, आपको तो ममा ही पूछेंगी। आदम गुस्से से पैर पटकता हुआ वहां से चला गया, जबकि उसकी धमकी पर ज़ियान दिल खोलकर मुस्कुराया और जानबूझकर आदम को तंग कर रहा था। मामा देखें, गोल्डन गिरर मेरी बात नहीं मान रहे। आदम ने किचन में जाते ही जन्नत को ज़ियान की शिकायत लगाई। वो इस वक्त बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की मानत लग रहा था जो अपनी बात पूरी ना होने पर हंगामा बर्पा कर देता है। तमीज़ से आदम, कितनी बार कहा है डैड कहा करो, ये गोल्डन गिरर क्या होता है। जन्नत उसके तर्ज तखातुब पर बेभर कर बोली। कितना समझाया था इसने आदम को कि ज़ियान को डैड या बाबा बुलाए, मगर मजाल है जो आदम ने कभी इसकी बात मानी हो। वो तो आशान के एक बार कहने पर ही अपने बाप को गोल्डन गिरर मान चुका था। तमीज़ को छोड़ें, डैड मेरी शादी नहीं करवा रहे। आदम ने जन्नत के दोनों हाथों को पकड़कर मुंह बसूर कर कहा, जिस पर जन्नत को इस पर टूट कर प्यार आया। और तो मेरे बेटे को शादी करनी है, जन्नत ने मुस्कुराते कहा और इसके माथे पर बिखरे बालों को मजीद बिखेरा। जी, और वो भी हानि से। वो सर जल्दी से इस बात में हिलाकर कहने लगा, जबकि हानिया का नाम सुनकर जन्नत कुछ हैरान हुई। हानिया से क्यों करनी है? जन्नत ने मशकूक नज़रों से देखते हुए पूछा। क्योंकि वो मुझे अच्छी लगती है। आदम ने जन्नत के गले में बाहें डाले बड़े लाड से कहा। और तुम इसको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, जानते हो ना। जन्नत ने आदम के अरमानों पर पानी फेरना अपना फ़र्ज समझा। वो तो पहले की बात है, अब आप हयात आनी से बात करें। आदम तो जैसे तय करके आया था कि आज अपनी माँ को रिश्ते की बात करने के लिए आमादा करके ही जाएगा। अभी कुछ रोज़ रुक जाओ, ज़हरा के निकाह को दिन ही कितने हुए हैं जो मैं अब हानिया की बात करूं। जन्नत ने कुछ देर की खामोशी के बाद जवाब दिया, जिस पर आदम मुतमईन हो गया। चलें ठीक है, लेकिन ज़हरा की रुखसती के साथ मुझे मेरा निकाह भी करवाना है, लाजमी। आदम जानता था कि ज़हान ने बहुत जल्दी ही ज़हरा की रुखसती ले लेनी है, इसलिए वो पहले से अपने रास्ते हमवार करने लगा। चलो, जब वक्त आएगा तो देखेंगे। अभी जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। और हाँ, अपनी दादों को भी बुलाओ। जन्नत ने उसे तसल्ली बख्श जवाब देकर अम्मा जान को लेने भेज दिया। आज आप सब हल्फ उठाएंगे और अपने ज़बान से अदा किए हर लफ्ज़ को पूरा करने के लिए अपनी जान तक की भी परवाह नहीं करेंगे। जी ने कतार में खड़े ट्रेनर्स को देखते हुए अपनी बारोब आवाज़ में कहा, जहाँ बात आपके फ़र्ज़ की आएगी वहाँ आप अपनों को भी नहीं बख्शेंगे। ये आवाज़ थी कैडान की, जो जी का दायां बाजू था और इस वक्त भी उनकी दाएं तरफ ही खड़ा गोया हुआ। अपनी एजेंसी और ज़िंदगी में से आप एजेंसी को चुनेंगे, यूसुफ ने जी के बाएं जानब खड़े होते हुए कहा, जबकि सामने खड़े वजूद खामोश थे। इन तीनों को सुन रहे थे, सिवाय सुनहरी आंखों वाली लड़की के जो बेजारी से कैडान को देख रही थी, जो बात कैडान से मख्फी नहीं थी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आज से आपकी ज़िंदगी पर इतना हक नहीं है जितना इस एजेंसी का है। एक बार फिर माहौल में छाई चंद लम्हों की खामोशी को जी की संजीदा आवाज़ ने तोड़ा। इसके बाद कैडान और यूसुफ ने इन सब नए एजेंट से हल्फ लिया। लुकारिस, यहाँ आए। हल्फ की तकरीब के बाद सब वापस जा रहे थे जब कैडान ने लुकारिस को अपने पास बुलाया। सुनहरी आंखों वाली लड़की बुरे बुरे मुंह बनाती उसकी जानिब बढ़ी। बोलो। बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे एहसान करी हो। कैडान तो गुस्से से तिलमिला उठा। कितनी बार कहा है तमीज़ से बात किया करो। सुरमई आंखों वाले ने अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करते हुए जब्त से कहा। शायद 3 बार। लुकारिस ने 3 उंगलियां गिनकर उसे सामने करते हुए निहायत मासूमियत से कहा, जिस पर कैडान का पारा मजीद चढ़ा। 30 राउंड ऑफ ग्राउंड। कैडान ने उसे हुक्म सादिर करते हुए कहा, जिस पर वो मुंह खोले उसे देखने लगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी कड़ी सज़ा मिल सकती है। एक नज़र ग्राउंड पर डालकर वो मसलूमियत चेहरे पर तारी किए कैडान को देखने लगी, जिस पर फातिहाना अंदाज में वो मुस्कुराया। तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है लुकारिस, जिसमें से 2 मिनट तुम पहले ही ज़ाया कर चुकी हो। कैडान ने इसकी मजलूमों वाली शक्ल को सिरे से नज़रअंदाज करते हुए इसे बताया कि वो यहाँ खड़े होकर महज अपना वक्त ज़ाया कर रही है। तुम्हें देख लूँगी सुरमई लूमड़, वो दांत पीसती हुई बोली, जिस पर कैडान की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। शौक से देख लेना, अभी पूरे 8 महीने हैं, तुम भी और मैं भी यही हूँ। कैडान ने सुकून से दोनों बाजू सीने पर बांधते हुए उसे कुछ जताते कहा और फिर इसकी जानिब मजीद 2 कदम बढ़ाए। इसके कान के करीब झुका। लेकिन ध्यान से देखना लुकारिस,
کہیں ایسا نہ ہو مجھے دیکھنے کے چکر میں تم کچھ اور دیکھنے کے قابل نہ رہو۔ اس کے کان میں سرگوشی کرنے کے بعد وہ گہرا مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس سے دور ہوتا۔ اس سے قبل ہی لوکارس نے اپنا جوگر میں مقید پاؤں پوری قوت سے اس کے پاؤں پر مارا، کیونکہ حملہ اچانک ہوا تھا، اس لیے بیچارہ درد سے کرا اٹھا۔ تم کیڈان نے اس کی جانب شہادت والی انگلی اٹھا کرتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کے کہنے سے پہلے ہی لوکارس نے تیزی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں تو دھیان رکھ لوں گی سر، پر آپ بھی اپنا خاص دھیان رکھے گا۔ میں تو صرف کسی کو دیکھنے کے قابل نہیں رہوں گی، لیکن ہو سکتا ہے آپ بھی کسی کام کے قابل نہ رہیں۔ سنہری آنکھوں والے لوکارس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، اسی کے انداز میں کہا۔ لفظ آپ اور سر پر خاصا زور دیا تھا اس نے، اور پھر اس کے ساتھ ہوتی ہوئی گراؤنڈ کی جانب بڑھ گئی، کیونکہ اس سرمئی لمڑ کی وجہ سے پہلے اس کے پورے 10 منٹ ضائع ہو چکے تھے۔ کیڈان کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا اور وہ سر جھٹکتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ یہ حسان ملک کون ہے؟ سائشہ نے ساتھ بیٹھی رانا سے پوچھا، جو اپنی الگ ہی دنیا میں گم نظر آ رہی تھی۔ تبھی تو سائشہ کا سوال نہ سن سکی۔ رانی، میں کچھ پوچھ رہی ہوں۔ اب کی بار سائشہ نے اس کے بازو کو زور سے ہلاتے ہوئے پوچھا، جس پر وہ ہوش میں آئی اور سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا ہوا آپی؟ رانا جیسے ہی خیالوں کی دنیا سے باہر نکلی، سائشہ کو دیکھ کر استفسار کرنے لگی، جو اسے خفگی بھری نظروں سے گھورے جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا ہے حسان ملک کون ہے؟ سائشہ نے دوبارہ اپنا سوال دہراتے ہوئے خاصی دلچسپی سے پوچھا۔ میرو کا کزن ہے، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ رانا بتاتے ساتھ ہی اس سے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لہجہ خاصا تفتیشی تھا۔ اوہ، بس ایسے ہی، میں اس کی بہت بڑی فین ہوں۔ سائشہ کے چہرے پر آج مسکراہٹ کو فوراً سے سمیٹتے ہوئے خاصا جوش سے رانا کو بتایا۔ آقا جان کی آخری خواہش تھی کہ حسان ان کے بعد ان کی جگہ الیکشن لڑے۔ آشان یا ذہان سے انہیں کوئی امید تھی ہی نہیں، کیونکہ آشان سالوں پہلے انہیں اس بارے میں صاف صاف انکار کر چکا تھا، جس کی وجہ سے آغا جان نے نادیہ آپو کو بہت مشکل سے راضی کیا تھا کہ وہ ان کے بعد حسان کو سیاست میں آنے دے، اسی سیاست میں جس کی وجہ سے وہ اپنا سہاگ کھو بیٹھی تھی، اسی سیاست میں جس کی بھینت چڑھ کر ان کا ذہان حائم چڑھا تھا، جسے انہوں نے 3 سال ماں بن کر پالا تھا، اور پھر ایک دن اس کا اصل باپ اسے ان سے دور لے گیا۔ ان کی ماں نتاشا آشان ملک کے پاس، وہ چاہتی تو منع کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے تایا کی عزت اور مان رکھتے ہوئے ان کی بات مان لی تھی، اور آج حسان عفان ملک کا سب سے کم عمر اور کامیاب لیڈر تھا ملک کا۔ اس نے اپنی سیاست کے شروع کے 2 سالوں میں اپنی ساکھ بہت مضبوط بنا لی تھی۔ لاکھوں لوگ اس کے فین تھے، جس میں ایک سائشہ ابراہیم قیانی بھی تھی، جو اس بات سے یکسر انجان تھی کہ حسان ملک اور کوئی نہیں بلکہ اس کی دوست میرو کا تایا زاد ہے۔ اچھا، لیکن مجھے تو وہ کچھ خاص پسند نہیں، رانا نے سائشہ کی پرجوشی کو جھٹ سے ختم کرتے ہوئے منہ بسور کر کہا۔ تو تمہیں کہا بھی کس نے کہ اسے پسند کرو، بلکہ ایسا کرو تو مجھے کبھی دیکھنا بھی مت۔ رانا کی بات پر سائشہ تو ہتھے سے ہی اکھڑ گئی، جس کے بعد تان پیستے ہوئے اسے دیکھ کر غصے سے گویا ہوئے اور ساتھ رکھا کشن اس کے سر پر دے مارا۔ میں ابھی تو مری نہیں جا رہی اس انگریزی لنگور کو دیکھنے کے لیے۔ رانا نے اس کے حملے کے جواب میں جوابی کارروائی کرتے ہوئے بھرم سے کہا، اور ساتھ ساتھ اپنی عادت کے مطابق ایک حسان کو ایک نئی نام سے بھی نواز ڈالا۔ رانی کی بچی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے انگریزی لنگور کہنے کی؟ سائشہ نے اس کے اوپر پے در پے کشن کی برسات کرتے ہوئے غصے سے کہا۔ ارے، آپ تو اس انگریزی لنگور کے لیے مجھ سے ایسے لڑیں جیسے آپ اس کی فین نہیں بیوی ہو۔ رانا نے اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹتے ہوئے معصومیت سے آنکھیں جھپکتے ہوئے کہا۔ بکو مت رانی، سائشہ نے فرش پر پڑے کشن کی اس کے منہ پر مارتے ہوئے کہا، اور غصے سے پاؤں پٹکتی لان میں جانے کے ارادے سے باہر چلی آئی، جبکہ اس کے جاتے ہی رانا نے اپنے کب سے روکا ہوا کہا آزاد کیا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی سمر کے کہنے پر ان کے گھر آئی تھی تاکہ سائشہ کے ساتھ شاپنگ پر چلی جائے، لیکن رانا نے اسے شاپنگ پر لے جانے کی بجائے اکیلے باہر لان میں بھیج دیا۔ ارے بیٹے، تم دونوں ابھی تک گئی نہیں مال؟ سمر جو کمرے میں سیٹنگ کے بعد ابھی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی، رانا کو اکیلے صوفے پر بیٹھے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ وہ تو شکر ہے کہ رانا نے سمر کے آنے سے پہلے ہی اپنی اور عائشہ کے درمیان ہوئی عظیم جنگ کے نشانات مٹا دیے تھے، ورنہ اب ان پر سوالوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، اس لیے اس نے دل ہی دل میں سکھ کا سانس لیا۔